बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हर साल की तरह जब से सदारत की ज़िम्मेदारी मुझे दी गई है, उस हवाले से हर साल की तरह मैं 10 मुंतखब किताबें जो साल के दौरान मैंने पढ़ी हों या उससे कुछ पहले अरसे की भी हों, तो वो मुंतखब किताबें 2021 में, 2020 में, 2022 के अंदर या आज 2022 के हवाले से आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं ख़ुद जो मुताला करता हूँ उसकी एक सीक्वेंस है मेरी जहन के अंदर, और वो सीक्वेंस ये है कि वो तलाश जो हर इंसान की होती है, उसी तलाश के एतबार से मेरा मुताला जो है वो बहुत वसी रहता है। कुछ किताबें पूरी भी नहीं पढ़ता, थोड़ी पढ़ता हूँ, मगर मुझे अंदाज़ा होता है कि इस किताब के अंदर से जो कुछ मुझे हासिल करना था मैं कर चुका हूँ। तो वो ऐसी भी किताबें पढ़ी होती हैं। मैं जहाँ भी बैठता हूँ वहाँ किताबों का एक ज़ख़ीरा रहता है। मेरे दफ़्तर में भी किताबों का एक ज़ख़ीरा है जो पाइल है, वहाँ पर कुछ किताबें मैंने पढ़ ली हैं, उसमें से कुछ पढ़नी है, मगर इश्तियाक़ के साथ रहता हूँ कि पढ़ लूँगा सारी। ज़िंदगी में इतना वक्त नहीं है कि सारी किताबें पढ़ी जा सकें। तो दफ़्तर में भी यही कैफ़ियत है, फिर बिस्तर के पास जो मेज़ है उसकी भी यही कैफ़ियत है। बस टेलीविज़न के पास जब बैठता हूँ तो वहाँ भी 2 मेज़ें हैं जहाँ किताबों का एक अंबार है। फिर बाहर जहाँ मेहमान आते हैं वहाँ पर भी 2-4 ऐसे ही अंबार हैं। फिर कराची जाता हूँ तो कराची में भी ऐसा ही है। और ये इश्तियाक़ ज़िंदगी में मैं समझता हूँ कि इल्म दुनिया में इतना है और वक्त बहुत महदूद, लिहाजा अपनी प्रायोरिटाइजेशन ख़ुद भी करता हूँ। और वो प्रायोरिटाइजेशन एक हमेशा की जुस्तजू है मेरी कि जिसके अंदर मैं खुदा का अक्स, अल्लाह ताला का अक्स हर चीज़ में तलाश भी करता हूँ। और वो एक बहुत बड़ा, फिर मेरा स्प्रेड बहुत बड़ा हो जाता है। यानी मैं मिसाल के तौर पर मैंने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी, मगर फ़िज़िक्स में और क्वांटम फ़िज़िक्स में मुझे इतना शौक़ है जितना ले आदमी कोई पढ़ सकता है, समझ सकता है। तो बहुत सारी किताबें मैंने उस पर पढ़ ली, मगर बुनियाद जो है वो कुरान का और इस्लामी तारीख़ का मुताले से शुरू होती है। तो लिहाजा हर साल चंद किताबें उससे मुताल्लिक़ रहती हैं, जिसमें मिसाल के तौर पर इस साल मैंने शाह वलीउद्दीन की पुरानी किताब है, मैंने पहले भी पढ़ी थी और दोबारा इसको पढ़ा मैंने, तो मुझे बड़ा लुत्फ़ आया। ये उसवा हसना के एतबार से हुज़ूर अकरम की अहादीस, खुलफ़ा के वाक़यात, इस्लामी तारीख़ के वाक़यात, मिसाल के तौर पर इसके अंदर से कुछ वाक़यात ऐसे हैं जिसके अंदर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि जी सबसे बड़ी चीज़ अल्लाह की नेमतें जो इंसान को दी गई उसमें कौन सी बड़ी नेमत है? तो हुज़ूर ने फरमाया कि वो है खुश इख़लाक़ी। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िंदगी भर का ये तरीक़ा रहा कि हमेशा खुश इख़लाक़ी से सबसे बात की। लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने, और क्योंकि वो अमीरुल मोमिनीन भी थे, नबी थे, पैगंबर थे, तो लोगों ने कभी उनके ऊपर एतराज़ात भी किए। मिसाल के तौर पर एक मुक़दमा था जिसके अंदर किसी आदमी ने मुक़दमा था जिसके अंदर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफीज़ाद भाई का भी मुक़दमा था, मगर हक़ उन फूफीज़ाद भाई की तरफ था, तो उन्होंने फ़ैसला उसके हक़ में किया। तो एक काफिर था, उसने कहा देखा ना, अपने रिश्तेदार की फ़िक्र की और उसके हक़ में फ़ैसला किया, मगर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको भी माफ़ किया, दरगुज़र किया, उसको कहा कि दोबारा फ़ैसला देख लो, कहीं तुमको एतराज़ हो तो उसको ठीक कर लो। तो ये तो इनकिसारी थी कि एक नबी में भी वो इनकिसारी। तो ऐसे बहुत सारे वाक़यात इसके अंदर। एक जज का वाक़या जिसको ट्यूनीशिया भेजा जा रहा था, तो उसने कहा कि जी मैं जाने से पहले जब वो बंदरगाह पर पहुंचा तो बहुत सारे लोग उसको सी ऑफ करने के लिए खड़े थे। तो उसने कहा कि जी देख लो, मेरा एक गठरी मेरे किताबों की है, एक में मेरा कंबल है और एक में मेरा एक जोड़ा कपड़ा है, और मेरे साथ एक खातून है जो वहाँ पर कुछ कढ़ाई करेगी, कुछ कपड़ा बनाएगी, और मैं उसका हाथ बटाऊँगा, वो मेरी रोज़ी का होगा। वो चले गए, सारी उम्र वहाँ पर इंसाफ किया। जब वापस आए तो लोगों को बुलाकर फिर कहा कि देख लो, जो मेरे पास था वो तुम्हारे सामने है। तो ये बुनियाद है मेरी और आपकी। मेरी ख़ास तौर पर मैं समझता हूँ कि हर मुताला मेरा इस तलाश में कि मैं लोगों की ज़िंदगी से वाक़यात तलाश कर के मैं शर्मिंदा भी होता रहा हूँ कि मैं ऐसा आदमी बन नहीं सकता जिनका इसमें ज़िक्र है।
تو شروعات ہوتی ہے اس اللہ کی تلاش اور وہ بندوں کے اندر جس طرح سے اسوہ حسنہ کے حوالے سے بات ہوگی۔ اس کے بعد جب میں اس کے بعد دیکھتا ہوں اپنی پرائرٹیز کے اندر، تو مجھے پاکستان کی تاریخ اور بڑے صغیر کی تاریخ پر توجہ دینے کی خواہش ہوتی ہے، اور کچھ کتابیں میری مسلسل ایسی چلتی رہتی ہیں جو پہلے بر صغیر کی تاریخ اور اس میں کل اور آج اور پھر آنے والا کل، یہ میری سوچ ہوتی ہے پاکستان کے حوالے سے۔ گزرا ہوا کل تاکہ منزلوں کا تعین کروں اور دیکھوں کہ کتنے بڑے بڑے جائنٹس نے پاکستان بنانے کے اندر، مسلمانوں کی نگہبانی کے اندر، رہنمائی کے اندر جو کہا جو کیا، وہ مجھے بڑے شوق سے میں دیکھتا ہوں۔ میں نے اس حوالے سے ایک کتاب جب میں یہاں پریسیڈنسی میں آیا تو بہت سارے پریسیڈنٹس کی تصویریں بھی لگی ہوئی ہیں، میں 12 پریسیڈنٹس مجھ سے پہلے ہوئے، تو ایک صدر تھے جن کے متعلق مجھے زیادہ علم نہیں تھا، تو ان کا نام ہے اسکندر مرزا۔ تو ان کے بیٹے نے، جس کا پچھلے دنوں انتقال ہوا، اس کا نام تھا ہمایوں مرزا۔ تو جب انتقال بیٹے کا ہوا تو اخبار میں چھپا کہ جی اس نے بھی کتاب لکھی تھی پلاسی سے پاکستان تک۔ تو میں نے اس اشتیاق میں کہ پتہ کروں کہ اسکندر مرزا کی زندگی کیسی تھی، کیا تھا، پاکستان کے صدر رہے، تو مجھے پتہ یہ چلا کہ میر جعفر علی خان جنہوں نے آئے اور علی وردی خان سے کی بیٹی سے شادی کی، وہ ان کی تاریخ، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے آنیسٹ آفیسر، پاکستان بننے سے پہلے بہت ساری جگہوں پر پوسٹ بھی ہوئے، انڈین سول سروس میں گئے، وزیرستان کے ایریا میں گئے، اور پشاور میں بھی پوسٹ ہوئے، اور پہلے شاید مسلمان ڈپٹی کمشنر تھے جو یہاں کبھی لگے۔ جب وہ اقتدار سے ہٹے تو وہ انگلینڈ چلے گئے۔ قسمہ پرسی تو نہیں، مگر یہ کہ اپنی جائز آمدنی کے اعتبار سے ٹائٹ ان فائنینسز۔ تو مجھے خوشی ہوئی دیکھ کر کہ پاکستان کے اکابرین کے اندر ایسے بھی لوگ ہیں، کہیں نہ کہیں ہر ایک کی زندگی میں کوئی نہ کوئی کنٹروورسیز ہوتی ہیں۔ اس کنٹروورسیز کی میں بات نہیں کر رہا تھا، میں صرف یہ دیکھ رہا تھا کہ ان کو ہر ایک نے سلیکٹ کیا، قائد اعظم نے سے بھی ان کی واقفیت اور ملاقاتیں اور سب کچھ، اور وہ سلیکشن کا پروسیس بھی اس میں تھا۔ تو فرام پلاسی ٹو پاکستان صرف ان جائنٹس کے اعتبار سے جو مجھ سے پہلے اس عہدے پر رہ چکے ہیں، اور میں تو پگمی ہوں، جائنٹ تو ہوں بھی نہیں۔ پھر آج کل کے حالات کے اعتبار سے ایک کتاب کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، وہ ہے خوشونت سنگھ کی اینڈ آف انڈیا۔ اور انڈیا جس دور سے گزر رہا ہے اس کے اندر میں مسلسل اپنی گفتگو کے اندر یہ بات کہتا جا رہا ہوں لوگوں کو کہ انڈیا اپنے آپ کو آگ لگا رہا ہے۔ یہ شاید 2005 کی لکھی ہوئی کتاب ہے خوشونت سنگھ صاحب کی، اور انہوں نے اس کتاب کے اندر یہ کہا ہے کہ انڈیا کو پاکستان ڈسٹروائے نہیں کرے گا، یہ اپنے اندر سے خود اپنے آپ کو ڈسٹروائے کر رہا ہے۔ اور جس طرح سے ہندوتوا کی کیفیت بڑھی ہے پوری تاریخ کے اعتبار سے، بڑی تکلیف سے خوشونت سنگھ نے یہ کتاب لکھی ہے، اور یہ تکلیف یہ 2005 میں لکھا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ کیا سلوک کر رہے ہیں، اپنی مائنورٹیز کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ یہ دعویٰ کرتے تھے سیکولر انڈیا کا، پاکستان تو اسلامی ریاست ہے، اسلامی اصولوں پر قائم ہوئی، یہ دعویٰ کرتے ہیں سیکولر انڈیا کو، اور جو حشر اس ہندوستان کا کیا ہے۔ تو یہ بڑی پڑھنے والی کتاب ہے۔ میرا خیال سے اس نے ایک پریڈکشن کیا ہے، اور وہ پریڈکشن یہی ہے کہ انڈیا اس انداز سے نہیں چلے گا اور تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ بڑی اہم بات تو یہ وہ جو بر صغیر کے حوالے سے میں تلاش کرتا ہوں کہ انڈیکیٹرز مل جائے، ہم پہچان لیں کہ کیا منزل اور کدھر جا رہے ہیں۔ اس کے بعد ریاست اور انسٹیٹیوشنز کے حوالے سے ایک بڑی اچھی کتاب ہے دا نیرو کوریڈور، ڈیرن ایسیموگلو اور جیمز اے رابنسن کی۔ انہی آتھرز کی ایک کتاب میں نے پچھلے سال بھی پک کی تھی۔ یہ بات کرتے ہیں نیرو کوریڈور، اس معنی کر کے بتاتے ہیں کہ بادشاہت ایک طرف ٹوٹل ڈکٹیٹرشپ یا مونارکی، اور ایک طرف انارکی کہ کوئی قانون نہیں ہے، اور ایک طرف ٹوٹل افراد کا قانون اور ظلم و ستم کا قانون، اور اس کے درمیان میں یہ کہتے ہیں کہ یہ جمہوریت کا بڑا پتلا سا کوریڈور ہے جس کے اندر یہ مسلسل چیلنجز اور بحث کے ساتھ
یہ کوریڈور چلتا ہے۔ اسی حوالے سے قومیں کیوں تباہ ہوتی ہیں، کہاں پر رسک لے کر تباہی کی طرف چلی جاتی ہیں اور کہاں انسانوں کے حقوق کو پامال کیا جاتا ہے۔ تو بڑی اچھی ضخیم سی کتاب ہے، مگر بڑی اچھی مثالوں کے ساتھ کتاب ہے، تاریخ کی مثالوں کے اعتبار سے، کہ جہاں اچھی لیڈرشپ مل جاتی ہے وہاں ترقی بھی ہوتی ہے۔ دیانتدار لیڈرشپ ان کے مطابق بے انتہا ضروری ہے۔ تو اور جہاں لیڈرشپ خراب ہوتی ہے تو دریاؤں کے ایک طرف کوئی حکومت اور ایک طرف کوئی حکومت، اور فرق جو ہے وہ صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ جدھر امن کے ساتھ لوگوں کے معاملات کے ساتھ مل کر کام کیا گیا وہاں ترقی ہوئی، اور باقی جہاں لوگوں کی سنی نہیں گئی وہاں تباہی ہوئی۔ تو بڑی اچھی کتاب ہے، میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ میرے چوتھے نمبر پر تھی۔ پھر ایک کتاب ہے جس کو میں پچھلے سال بھی سوچتا رہا کہ آپ کے سامنے لے کر آؤں، پچھلے 2 سالوں کے اندر بھی سوچتا رہا مگر لایا نہیں۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ جیسے جیسے انوائرمنٹ کے اوپر لوگوں کی توجہ ہے، صرف وہی نہیں، اس کتاب کا تعلق صرف انوائرمنٹ سے نہیں ہے، ایک تو اینتھروپولوجی جیسے فلسفہ بشریت کہتے ہیں، فلسفے سے بھی تعلق، دوسرے یہ کہ انسان نے پچھلے 10,000 سال کے اندر اس کی تاریخ بھی محدود، وہ اپنے آپ کو کس انداز سے تباہ کر رہا ہے۔ یہ تو گلوبل وارمنگ سے تعلق اس کا کم، انسان نے ظلم و ستم اپنے فٹ پرنٹ کا کیا ہے دنیا پر، کہ جانوروں کے ساتھ جیسا سلوک کیا ہے، انسان جس انداز سے چل رہا ہے تو اس کا ڈی این اے جو ہے وہ 8-10 ہزار سال کے اندر محیط آہستہ آہستہ چینج ہوا، مگر اس نے جس طرح سے نیوکلیئر وارفیئر سے بال بچ گیا، جس طرح سے زمانے کی انٹیلیجنس کو سلیکون کی انٹیلیجنس چیلنج کر رہی ہے، تو یہ تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ تو یہ ان دونوں آتھرز نے بڑی پریشانی کے ساتھ کیا۔ یہ اس کا آتھر ہے یووال نوآ ہریری، اور یہ سیپینز ہے، اس کی دوسری کتاب ہے ہومو ڈیوس۔ اچھا فلسفی ہے، پڑھنا چاہیے تاکہ انسان کو اپنے متعلق پتہ چلے کہ کس کائنات کے اندر کس طرح سے کیا مقام اس نے اپنے آپ کنفیوژن کا شکار کر دیا ہے۔ فیوچر از فاسٹر دین یو تھنک، یہ کتاب میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ میری 6ٹھی کتاب ہے۔ کائنات کیسے بنی، بگ بینگ سے 14 ارب سال پہلے سے کس طرح سے بنی، کیا اس میں کیا کیفیت ہے، ٹائم کی کیا اہمیت ہے، اور آج کوانٹم چھوٹے سے چھوٹا ذرہ، وہ جہاں پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹائم کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی کل آج اور کل وہاں پر ہے ہی نہیں، تو لہٰذا یہ مطالعہ جب میں کرتا ہوں تو اس اعتبار سے اب جو دنیا کے اندر تبدیلی آ رہی ہے، جو آپ جانتے ہیں میں آئی ٹی کے حوالے سے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے، ان تبدیلیوں کے حوالے سے، تو ایک کتاب ہے پیٹر ڈائمینڈس کی اور اسٹیون کوٹلر کی، دا فیوچر از فاسٹر دین یو تھنک۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ میرا اپنا بھی خود اندازہ ہے کہ جتنا میں سوچ سکتا ہوں کہ دنیا تیزی سے بھاگ رہی ہے، اس سے کہیں زیادہ تیزی سے بھاگ رہی ہے۔ لہٰذا پیٹر ڈائمینڈس جو ہے، اس نے سنگولیرٹی کے نام سے ایک یونیورسٹی بھی قائم کی، اور اس نے اے آئی کے اعتبار سے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا صحت کے اعتبار سے جو تبدیلی آ رہی ہے، جو زندگی کے طول کے حوالے سے، طوالت کے اعتبار سے جو تبدیلی آ رہی ہے، اس کا ذکر کیا ہے بہت۔ اس نے تو یہ تک کہا ہے کہ تم کوئی غلطی مت کرنا، اگلے 10 سال میں مر مت جانا کسی غلطی کی وجہ سے، کیونکہ اگلے 10 سال کے بعد ہر سال زندگی کی طوالت کے بہت ساری کیفیات آ رہی ہیں۔ اچھا، دا فیوچر از فاسٹر دین یو تھنک کے حوالے سے 3 کتابیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس وجہ سے کہ میں سمجھتا ہوں پاکستان اس مقام پر ہے کہ جہاں پر اس کو اس طرف تیزی سے جانا ہے۔ اتنی ڈسپریشن ہے مجھے کہ ایک نیا دروازہ کھلا ہے، شاید دنیا کی دوسری قومیں جتنی دیر میں بھی پہچانیں، پاکستان کو یہ چیزیں جلدی پہچاننی چاہیے۔ اور اسی حوالے سے ایک اور کتاب ہے جو ایک پاکستانی نے لکھی ہے، اس کا نام ہے عظیم اظہر۔ اس نے کہا کہ ایکسپونینشل، یہ پچھلے 2-3 مہینے پہلے ہی چھپی تھی، اور یہ ان 1-2 کتابوں میں سے ہے جو مجھے ابھی جو کووڈ ہوا 4-5 دن میں گھر میں محدود رہا، 5 دنوں کے اندر لکھا ہوا بھی ہے میں نے بڑی شوق سے کہ 5 دنوں کے اندر میں نے اس کو مکمل کیا۔ اچھا، عظیم اظہر صاحب کیا فرماتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ جو آج کا سماج ہے وہ پہچان ہی نہیں رہا کہ ترقی کا کیا حال ہے، اور آج کے جو سیاستدان ہیں
ان کو بھی نہیں معلوم کہ کیا حال ہے، تیزی سے بڑھ رہا ہے، لہٰذا فیصلے دنیا میں آہستہ ہو رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کو معاشرہ نہیں پہچان رہا، اور جو تبدیلی کی کیفیت ہے اس کو ہمارے سیاستدان اور پالیسی میکرز نہیں پہچان رہے۔ تو یہ اس نے کہا کہ ایکسپونینشل تیزی سے چیزیں بڑھ رہی ہیں، اور ایکسپونینشل میں مثال یہ دیتا ہوں ایکسپونینشل کو کہ یہ انگریزی کا لفظ ضرور ہے، مگر میتھمیٹکس میں اگر لینئر وہ کہتے ہیں جو آہستہ آہستہ میری عمر جو ہے 25 سے 26 27 28 ایسی چلتی رہتی ہے، تو یہ اس کے ہم عادی ہیں۔ ایکسپونینشل اگر 25 قدم آپ لیں تو 25 میٹر لینئر کہلائیں گے، اور اگر ایکسپونینشل 25 قدم لیں تو یہ دنیا کے گرد کئی چکر ہو جائیں گے۔ ایکسپونینشل کا ایک اور واقعہ آپ کو یاد دلا دوں، آپ نے پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا کہ ایک بادشاہ اپنے کسی آدمی سے بڑا خوش ہوا تو اس نے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی میں یہ چاہتا ہوں کہ 64 آپ شطرنج کھیلتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں، میں چاہتا ہوں کہ ایک چاول کا دانہ آپ مجھے ایک کھانے میں دے دیں اور ہر کھانے میں ڈبل کرتے جائیں۔ تو اتنا غلہ نہیں تھا، یہ ایکسپونینشل چینج ہوتی ہے، اتنا غلہ نہیں تھا کہ 64 کھانے پورے ہوں۔ اس کے بعد ایک کتاب جو بڑی اہم میں سمجھتا ہوں، اس میں یہ 3 آتھرز کی ہے، دا ایج آف اے آئی۔ اس میں ہنری کسنجر صاحب نے لکھا ہے، اس کے اندر ان کے چیپٹر ڈیفائنڈ الگ الگ نہیں ہیں، مگر میں پہچان لیتا ہوں کہ کہاں ہنری کسنجر نے لکھا ہوگا۔ اور دوسرے اس کے آتھر ہیں ایرک شمت۔ ایرک شمت جو تھے گوگل کے فاؤنڈر تھے، چیف ایگزیکٹو بھی تھے اور پاکستان بھی آئے تھے، اور جب ہم پارٹی کے اندر ایس ایم ایس کے اوپر بڑا کام کر رہے تھے تو انہوں نے آ کر بڑا اپریشیٹ کیا تھا۔ ایرک شمٹ وہ ہیں، اور ڈینیل ہارٹن لاکر، ان تینوں نے مل کر لکھی ہے، اور ان کا کہنا بھی یہی ہے کہ ہمارے سیاستدان ان چیزوں کو سمجھ نہیں پا رہے، نہ میڈیا کو نہ فیک نیوز کو، لہٰذا دنیا کے بڑے خطرات ہیں اور ہمیں تیزی سے آگے بڑھنا چاہیے۔ ان 2 کتابوں کے بعد میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں خطرات پاکستان کو کیا لاحق ہیں۔ ان خطرات کے حوالے سے جو میری اسٹڈی ہے، تو ایک یہ میرا کنڈل ہے، ایک کتاب اس کے اندر موجود ہے۔ یہ میں جب میں سفر کرتا ہوں تو بڑا آسان ہے کہ بجائے اتنی ساری کتابیں لے جاؤں تو 2-4 اس میں رہتی ہیں، تو ایک ہی چیز اٹھاتا ہوں۔ اس کے اندر ایک کتاب ہے دا پینٹاگونز برین اور انسنسرڈ ہسٹری آف ڈارپا، امریکاز ٹاپ سیکرٹ ملٹری ریسرچ ایجنسی، اور یہ 2016 کی کتاب ہے، انسنسرڈ ہسٹری آف ڈارپا۔ یہ ڈیفینس ایڈوانسڈ ریسرچ پروجیکٹس ایجنسی ہے، یہ بنی آرپا کے نام سے تھی، ایڈوانس ریسرچ پروجیکٹس ایجنسی، اور نیوکلیئر ریسرچ کے حوالے سے، ویپنری کے اعتبار سے جتنی ڈیفینس میں ریسرچ امریکہ میں ہوتی ہے سب اسی ایجنسی کے نیچے ہوتی ہے۔ اور اس کو پڑھ کر تو مجھے بہت تعجب ہوا، مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ کیوبن کرائسس کے دوران 2 ایٹامک ویپنز انٹارکٹیکا کے اوپر اسپیس میں چھوڑے گئے تھے، اور 2 ایٹامک ویپنز چھوڑے گئے تھے سائبیریا کے اوپر اسپیس کے اندر، کیونکہ ایک فلسفہ تھا فزکس کا کہ اگر ایٹامک ویپن اسپیس میں چھوڑ دو، بلاسٹ کرو، تو یہ ہوگا کہ میزائلز کو وہ جو آئنائزیشن ہوگی اس سے میزائلز رک جائیں گے۔ تو اس دوران تو اتنی تیزی سے ڈیفنس میٹرز بدل رہے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تیاری سائبر سیکیورٹی اور سائبر سپیس کے اندر اور سائبر وارفیئر اور سائبر ڈیفنس کے اندر بے انتہا ضروری ہے۔ اچھا، یہ تو سائبر کا میں نے آپ سے ذکر کیا، ہائبرڈ وار الگ ہے۔ دیکھو، ہائبرڈ وار جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا ابھی، وہ ہے جو فیک نیوز کے ساتھ چلتی ہے اور مختلف انداز سے چلتی ہے، اور سائبر وار وہ ہے جس کے اندر نئے آلے آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس آف مس انفارمیشن چلتے ہیں۔ تو یہ تو 2 وہ ہو گئے۔ اچھا، اب اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی اہم کتاب ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ڈیفنس سے متعلق ہیں ان کے لیے بھی، اور پاکستانی سیاستدانوں کو اور سب کو، آئی وارباٹ کے اب روبوٹک وارفیئر کا زمانہ آ گیا۔ روبوٹک وارفیئر کے اندر اب تو یہ کیفیت ہوگی شاید کہ انسان پلین بھی نہ اڑائے، اور یہ کیفیت ہوگی کہ سیٹلائٹ کے ذریعے حملے ہو سکیں، یہ کیفیت ہوگی چھوٹے چھوٹے روبوٹس کے ذریعے حملے ہوں، یہ کیفیت ہوگی کہ چھوٹے چھوٹے ڈرونز کے ذریعے حملے ہوں، بلکہ یہ کیفیت کا امکان ہے کہ
پائلٹ ایک جہاز چلا رہا ہو اور 50 اس کے ساتھ ڈرونز ٹریول کر رہے ہوں تاکہ وہ اس کو ڈیفینڈ بھی کر رہے ہوں، انفارمیشن بھی دے رہے ہوں، سب کچھ کر رہے ہوں. تو بہت ہی کمپلیکس وارفیئر کا زمانہ آیا ہے. اور یہ آخری کتاب ہے جو میں آپ کے سامنے، میں نے کتابیں تیز پڑھتا ہوں لہٰذا تیزی سے مارک بھی کر لیتا ہوں. ہر کتاب کے اندر کوئی نہ کوئی نشان لگے ہوتے ہیں جو میں سوچتا ہوں کہ شاید واپس کبھی پڑھوں گا، تو اس پڑھنے کے اعتبار سے مجھے شاید پڑھوں تو چلا جاتا ہوں واپس. مگر کچھ کتابیں ایسی ہیں جو انشاءاللہ اگلے سال آپ کے سامنے رکھوں گا، جس کے اندر انٹلیکچول ایکسرسائزز بے انتہا ہیں. دماغ کی تیزی جو ہے وہ انہی چیزوں سے زیادہ آتی ہے. آپ کو یہ بتاؤں کہ دماغ میں جو 19-20 کے بعد 3000 خلیے جو ہیں وہ روزانہ مرتے چلے جاتے ہیں. تو اس لیے اگر آپ کو اچھی عمر تک آپ کی انٹیلیجنس کو چلانا ہے تو لوگ آج کل یہ کہتے ہیں کہ انٹلیکچول ایکسرسائزز، انفیکٹ انٹلیکچول گیمز اور پرابلم سالونگ آدمی زندگی بھر کرتا رہے تو اس کا بڑھاپے کے اندر وہ سٹی آئے گا نہیں. میں اختتام پر آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ کتاب پڑھنے کا شوق رکھیں اور ان ڈیپتھ انڈرسٹینڈنگ اور سٹڈیز، جہاں آپ سرچ انجنس کے اوپر چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی دیکھتے ہیں اور انفارمیشن بھی آتی ہے، مگر ان ڈیپتھ انفارمیشن کے لیے اس سے بہتر کوئی لگژری نہیں ہوگی کتابوں کے علاوہ. اللہ تعالیٰ کا علم کائنات میں بہت ہے اور ہم اپنی جہالت کا اندازہ ہوتا ہے جتنا پڑھتے ہیں، بجائے اس کے کہ آدمی خود کو اپنے آپ کو زوم میں آ جائے کہ عالم ہو گیا، بلکہ میں سمجھتا ہوں جتنا پڑھتا ہے اس کو اور بڑی کائنات نظر آتی ہے. شکریہ.